अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रहत इश्तियाक़ के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। आर्टिकल्स लिखने और कहानियाँ लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है उमर। आर्टिकल्स लिखने के लिए ज़हानत, फ़साहत, बलागत, काबिलियत और हालात हाज़िरा से मुकम्मल बाखबरी, बेहतरीन और मुस्तनद मालूमात काफ़ी हैं, लेकिन अफ़साना और कहानियाँ लिखने के लिए कुछ और भी चाहिए। एक ख़ास सलाहियत जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता, सिर्फ़ किसी किसी को देता है। अल्लाह ने तुम्हें ये ख़ास सलाहियत अता की है। तुमको सिर्फ़ लिखने के लिए पैदा किया है। लिखने में तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर वो मेहनत तुम्हें खुशी भी देती है, जबकि दूसरे सारे काम जिसमें मेहनत होती है तुम्हारे चेहरे पर थकन बिखेर देती है, तुम्हारे दिल को बोझल कर देती है। वो वाकई मुझे जानती थी, मुझे मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे मालूम था कौन सा काम करके जैसे मुझे रूहानी खुशी हासिल होती है, जैसे मैं पूरे दिल के साथ करता हूँ। मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी खुशी से नज़रें चुरा कर दूसरे कामों में मसरूफ़ रहा करता हूँ। तुम कभी लिखना मत छोड़ना उमर। उसकी एक जुमले की वो तासीर थी कि अक्सर दिन भर की शदीद थकावट के बाद रात में यही एक जुमला मुझसे कुछ न कुछ लिखवा लेता। हम एक दूसरे को अंदर तक जानते थे, एक दूसरे की आंखें पढ़ लिया करते थे। ये किस तरह मुमकिन है कि वदिया मुझे मेरे कैरियर और मुस्तकबिल के लिए इतना जज्बाती होने की वजह ना जानती हो। वो जानती है, ये मैं जानता था, फिर भी ना मैंने कुछ ज़ाहिर किया ना वो। ये वाहिद एहसास था जो हम एक दूसरे से छुपाते थे। सोलमेट का लफ्ज़ हम बहुत पढ़ते, बहुत लिखते हैं और अंदर से ये भी सोचते हैं कि ये महज़ एक किताबी इस्लाह है, मगर हम दोनों के लिए किताबी इस्लाह लफ्ज़ नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। हम वाकई सोलमेट थे। वो जैसे मेरे वजूद का एक गुमशुदा हिस्सा थी, उसके करीब होने पर मेरे वजूद की तकमील होती थी। ऐसे ही भी खुद को इस वक्त मुकम्मल महसूस करती थी वो, जब मैं उसके पास होता था। हम एक दूसरे के पास ना होते तो अधूरे होते थे। हमारे दिल, हमारी रूहें अलग थीं, लेकिन हम अलग अलग जिस्म मगर एक रूह थे। हम भी अच्छी तरह जानते थे कि हम एक दूसरे के सिवा कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर ये हमारे सेकेंड ईयर के आखिरी दिनों की बात थी, जब मेरे जहन में एक कहानी आई। ये वही कहानी थी सुनैना जिसे तुमने पढ़ा और बहुत पसंद किया। इब्तिदा में मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना तवील नावल बनेगा, बल्कि नावल लिखने का मेरे ख़्याल मेरे जहन में था ही नहीं। मुझे बस इतना अंदाज़ा फ़ौरन हो गया था कि मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी के इतने पहलू, इतने रंग, इतने उतार चढ़ाव, इतने किरदार हैं और इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि ये मुख्तसर लिखी नहीं जा सकती। ये कहानी बहुत ज़्यादा तफसील की मुतकाज़ी थी। हमेशा की तरह मैंने इसे वदिया के साथ डिस्कस किया। उसे मेरी थीम बहुत पसंद आई थी। ये तो बहुत ज़बरदस्त है अमर, फ़ौरन इसे लिखो। ये तो बहुत ज़बरदस्त है उमर, फ़ौरन इसे लिखो। वो फ़ौरन ही मुझसे लिखवाने के लिए बसित हो गई, मगर मैं जो कुछ लिखना चाहता था उसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च, काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारा वक्त दरकार था। दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने के पस मंज़र में लिखे जाने वाले वाक़यात और हालात यूँ ही खेलते कूदते तो नहीं लिखे जा सकते थे। उसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बेतहाशा मेहनत दरकार थी। कहानी तभी अच्छी लिखी जा सकती है जब उस दौर के माहौल की सही अक्कासी की गई हो। मेहनत से मैं नहीं घबराता था, मगर इस मेहनत के लिए वक्त कहाँ से लाता। मेरे पास इन दिनों नौकरी, ट्यूशन से हटकर जो भी फाजिल वक्त बचता था, उसमें पूरा का पूरा मैं अपनी पढ़ाई में सर्फ कर दिया करता था। मेरी तालीम, मेरा कैरियर किसी कहानी को लिखने से ज़्यादा अहम था। सो वदिया को ये कहकर कि एग्ज़ाम के बाद लिखूँगा, इस ख़्याल को जहन की किसी काल कोठरी में उठा फेंका था। जिस तरह की मेरी मसरूफ़ियात थी, उनमें मैं छोटा मोटा अफ़साना तो लिख पाता था, लेकिन कोई तवील चीज़, कोई नॉवल लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये अभी ना तो मैं अभी लिख सकता था, ना एग्ज़ाम्स के बाद। फिर ये हमारे एग्ज़ाम से एक दिन पहले की बात है, जब वदिया ने मेरा बहुत बुरी तरह मूड ख़राब किया। मैं सिर्फ दोपहर का खाना एक रेडी वाले के पास से आलू छोले खाकर वापस अपने शोरूम जा रहा था। उन दिनों किसी भी रेडी पर से कभी भी सस्ता लंच कर लिया करता था। लोगों की चीज़ें लेनी तो बहुत आती हैं, मगर लौटानी नहीं। मेरे नोट्स वापस ला दो। तुम्हारी ये नाम निहाद दोस्ती की मदद से तुम मदद के लिए तुम बाज नहीं आती ना। अगर इस लड़की में इतनी इंसानियत नहीं थी कि जिसकी चीज़ ली थी उसे इस्तेमाल करने के बाद वापस करे, तो तुम मुझसे तो कह सकती थी ना। मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा उमर कि तुम पहले इतने मसरूफ़ हो, इतने थक जाते हो, तुम्हारे पास खुद अपने काम करने के लिए वक्त नहीं बचता। फिर मैं अपना काम भी तुम्हें कह दूँ तो क्या बुरी बात नहीं होगी। इस वजह के बयान किए जाने के बाद मेरा गुस्सा यकदम कहीं गायब हो गया था। मेरा इश्तियाल, तैश और गुस्से की जगह दुख ने ले ली थी। मैं चिल्लाना भूल कर दुख से उसे देखता रहा। मेरा काम, तुम्हारा काम,
کہ اتنی آسانی سے دیا، تم نے مجھے غیر بنا دیا۔ جب رات 10 بجے میں گھر آتا ہوں اور تم مجھے کھانا گرم کر کے چائے بنا کر دیتی ہو، جب صبح اپنے یونیفارم کے ساتھ میرے کپڑے بھی استری کر دیتی ہو، جب مجھے رات میں لکھنا یا پڑھتا دیکھ کے 2 بجے بھی میرے لیے کافی بنا کر لاتی ہو، تب تو تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ تم سے اپنے کام کرانا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھ سے کوئی کام کہنا برا لگتا ہے۔ میں خیر جو ہوں، میں تمہارا نہیں لگتا نا؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں فوراً ہی واپس مڑا۔ عمر پلیز ناراض ہو کر مت جاؤ۔ اچھا میری غلطی، آئی ایم سوری۔ آئندہ میں اپنا ہر کام تم سے کہوں گی۔ شہر کے دوسرے کونے سے بھی کچھ لانا ہوگا نا تو تم ہی سے کہوں گی، تم مجھے لا کر دو۔ اس نے منت کرنے والے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا۔ میں رک گیا تھا۔ میں نے فوراً اس کی معذرت بھی قبول کر لی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے ودیعہ کے رویے سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ حالانکہ برسوں ہوئے اس کی شخصیت کی اس خوبی اور خامی سے میں آگاہ تھا کہ وہ اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی پریشانیاں اور اپنی ضرورتیں کبھی کسی سے نہیں کہتی۔ وہ سب کے درد، دکھ، پریشانیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کو تیار رہتی ہے۔ وہ سب کے کام آنے کو ہر پل راضی رہتی ہے۔ ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتی، ان کے بھی جنہیں وہ جانتی ہے، مگر خود اپنا دکھ کسی سے نہیں کہنا چاہتی، اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی، اپنے کام کسی سے نہیں کرانا چاہتی، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ اپنے دکھ، اپنی پریشانی، اپنی ضرورتیں مجھ سے بھی چھپاتی ہے۔ گو میں انہیں سب ازبط جان لیتا ہوں، مگر خود اپنی زبان سے کبھی اپنی تکلیف سے شیئر ہی نہیں کی۔ میرا دل چاہتا جس طرح میں اپنی ہر پریشانی سے شیئر کرتا ہوں ایسے وہ بھی کرے، مگر ایسا کبھی نہیں کرتی تھی وہ۔ اس کی اس عادت کا ادراک رکھنے کے باوجود ہر بار وہ ایسا کرتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے اس نے ایک پل میں ہی مجھے خود سے بالکل دور کر دیا ہے، بالکل اجنبی، بالکل غیر بنا دیا ہے۔ تبھی تو ہر بار اس کے رویے کو، اس کی عادت جان کر نظر انداز کرنے کے باوجود بھی اندر سے میں بہت دکھی ہو جایا کرتا تھا۔ سنو دیا، ایک ہی پل میں مجھے پرایا مت کیا کرو۔ یہ میرا، تمہارا، مناسب، نامناسب، اچھا، برا، مدد، احسان، ہمارے رشتے میں سطحی لفظ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ہمارا رشتہ ان تمام سطحی چیزوں سے بہت بلند ہے، بہت خاص، بہت الگ۔ یہ گھٹیا لفظ بول کر نہ ہمارے رشتے کو بے توقیر مت کیا کرو۔ میں اس بات پر ودیعہ سے مزید کچھ نہیں بولا، مگر رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں لیٹا اس کے رویے پر خود کو دکھی ہونے سے روک بھی نہیں پایا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر انسان ان کی خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ میں بھی ودیعہ کی اس عادت کو صرف نظر انداز کر جاتا تھا، مگر ہر بار اس رویے کا شکار ہونے پر خود کو رنج میں مبتلا ہونے سے روک بھی نہیں پاتا تھا۔ تبھی تو اس روز میں نے ودیعہ کی معذرت قبول کر لینے کے محض چند ماہ بعد پھر اسی جیسے رویے پر دکھی ہو رہا تھا۔ ہمارا رزلٹ آ چکا تھا۔ ودیعہ نے اپنے کالج میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ کالج میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ آنٹی انکل دونوں ودیعہ کے وعدے کے باوجود تقریب میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ وہاں ابا امی اور میں موجود تھے، مگر ودیعہ اپنے ممی پاپا کو تقریب میں شریک نہ پا کر بے حد رنجیدہ تھی۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو پیشہ ورانہ مصروفیات کے آگے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے کام کو بیٹی پر فوقیت دے کر انہوں نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ انکل آنٹی کی پیشہ ورانہ مصروفیات کی زندگی میں جہاں جہاں ان کی بیٹی کو نظر انداز کروایا، وہیں اس نے اپنے آنسو اپنے اندر چھپا کر چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ میں اس کی پوزیشن لانے پر بے پناہ خوش تھا۔ میں نے مہینوں پہلے ہی اسے اچھے سے تحفہ دینے کے لیے بہت سارے پیسے الگ سے جمع کر لیے تھے۔ میں نے اس کے لیے سونے کی بالیاں خریدی تھیں، اگرچہ وہ بہت وزنی نہیں تھی، مگر میں اسے پہلی مرتبہ کوئی اتنا قیمتی تحفہ دینے والا تھا، اس لیے بہت خوش تھا۔ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا کہ میں زندگی میں جب اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس کے لیے جو جو خریدنا چاہوں گا سب خرید پاؤں گا۔ میں نے زیورات کی دکان میں سجے بے شمار قیمتی زیورات کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا، مگر جب ودیعہ مصنوعی کہکا لگا کر مجھے اور ابا میاں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے لگی، تب میرا دل یکدم بجھ گیا۔ کیا میں وہ ایک شخص نہیں ہوں دیا کہ جب کبھی تم دکھی ہو، جب کبھی تم ہرٹ ہو، جب کبھی تم سب سے چھپ کر کسی ایک شخص کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانا چاہو تو کیا میں وہ شخص نہیں ہوں؟ کیا میں وہ ایک شخص نہیں ہوں دیا؟ اس کی آنکھوں میں چھپا درد مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور اس درد کو چھپانا مجھے اندر تک درد پہنچا رہا تھا۔ جو میں نے سوچا وہ اس سے کہہ نہیں سکا۔ میں اس کا بھرم رکھنا چاہتا تھا، اس کا وقار، اس کی آن، اس کی انا مجھے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ اس کی انا کو عزیز تر رکھنے کے باوجود میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ میں بھی وہ ایک شخص نہیں ہوں۔ سونے کی بالیاں، میرا جوش، ولولہ، ترنگ،
ہنسی خوشی ہر رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ اس کے اندر رونے کی شدید ترین خواہش ہے، وہ بری طرح ہرٹ ہوئی ہے مگر وہ روئے گی نہیں۔ وہاں جا کر روئے گی جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں، جہاں وہ بالکل اکیلی ہو۔ ودیہ کی سادہ سے سمجھوتا کر لینے کے باوجود ہر بار نئے سرے سے اپنے پل بھر میں اجنبی بنائے جانے کی اذیت سہ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اگلے روز ہر بار کی طرح خود کو بالکل نارمل کر چکا تھا۔ میں ہر بار کی طرح میں نے ودیہ کے رویے کی توجہ تلاش کر لی تھی، اپنی خامی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ میچیور ہے، سمجھدار ہے، میں جذباتی ہوں، بیوقوف ہوں اور پاگل پن کی حد تک جذباتی۔ یہ میری انتہاؤں کو چھوتی ہوئی حساسیت ہے جو ذرا ذرا سی باتیں مجھے بڑی نظر آتی ہیں۔ میں اپنی جذباتی اور حساس طبیعت کو ہمیشہ کی طرح مورد الزام ٹھہرا چکا تھا۔ ودیہ کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں آنرز کر رہی تھی جبکہ میں گریجویشن پرائیویٹ کالج سے کر رہا تھا۔ اب میں 2 ملازمتیں کر رہا تھا، ایک صبح میں اور ایک شام میں، اور رات میں پڑھائی۔ اب کوئی کالج، کوئی لیکچررز، کوئی پروفیسر اور ان کے کوئی لیکچر مجھے میسر نہیں تھے۔ مجھے اپنی مدد آپ کرنی تھی۔ ابا میاں نے میرے اس اقدام پر اس بار کہا تو کچھ نہیں، مگر ان کے چہرے پہ ناخوشی اور ناراضگی کے تاثر میں پڑھ سکتا تھا۔ وہ مجھے باقاعدہ کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہ لیتے دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ ابا میاں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بالکل سچا وعدہ، آپ کو زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میری تعلیم کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میری تعلیم کے حوالے سے جو خواب آپ نے دیکھے ہیں نا، مجھے آپ جہاں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، میں وہ سب کچھ کروں گا۔ میں آپ کے ہر خواب کو سچ کر کے دکھاؤں گا، بس آپ مجھ سے کبھی خفا مت ہوئیے گا۔ احسان ہے، نیکی ہے، ہمدردی، ترس ہے، بھلائی ہے، خدا ترسی ہے، رحم دلی ہے۔ کہتے کہتے نہ جانے کب ان سے دل کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ میں ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ میرا دل انہیں اپنا مانتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتی ہلکی سی اداسی بھی مجھے پہر اداس کر دیتی تھی۔ ابا میاں اور ان کا گھر نہ جانے مجھے کب اپنا لگنے لگا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے ابا میاں کا، ابا میاں، آنٹی، انکل، ودیہ، بوا جی، یہ سب میرے اپنے ہیں، یہ سب میرے سب کچھ ہے۔ میں دل سے اس گھر کو اور اس گھر سے وابستہ ہر فرد کو پورا کا پورا اپنا مانتا تھا، یہاں تک کہ آنٹی اور انکل، جن سے اتنے برسوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جھجک، دوری اور فاصلہ برقرار تھا، مجھے بہت اپنے لگتے تھے۔ میں ان سے بھی محبت کرتا تھا۔ میری محنت کی کوئی انتہا نہ تھی، 2 جگہ کی ملازمتیں اور پھر بے تحاشا ذہنی اور جسمانی محنت والی دن رات میں پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ گریجویشن کے بعد امریکہ یا انگلینڈ جا کر جاب کرنے کا اور ساتھ ساتھ پڑھنے کا تھا۔ صرف امیروں کے بچے تو باہر جا کر نہیں پڑھتے، میرے جیسے معمولی اور غریب لوگ بھی تو یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعبیریں بھی پا سکتے ہیں۔ میں اپنے جیسے معمولی حیثیت کے بہت سے لڑکوں کو باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ کسی کی ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر بیٹے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، تو کسی کے باپ نے اپنی جمع پونجی بیٹے کے مستقبل سنوارنے پر لگا دی تھی۔ مجھے بیرون ملک یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درکار پیسے، ویزا، ٹکٹ اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ابتدائی چند ماہ کے اخراجات کے لیے رقم جمع کرنی تھی۔ باقی پھر بعد میں نے دوسرے پاکستانی طلباء کی طرح چھوٹی موٹی کوئی جاب بھی کرنی تھی، رہائشی اخراجات پورے کر لینے کے لیے۔ میں پیسے جمع کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ اس میں لکھنے کے بارے میں سوچنے کی تو مجھے فرصت بھی نہیں تھی، مگر ودیہ اس کہانی کو، جس کا میں نے اسے خلاصہ و مرکزی خیال سنایا تھا، نہیں بولی تھی۔ اس رات میں 11 بجے کے بعد گھر واپس آ کر کھانا کھا رہا تھا، تب اس نے مجھے یاد دلایا، تم نے کہا تھا ایگزام کے بعد لکھوں گا۔ ایگزام تو رزلٹ تو آ گیا، اب تو نئی کلاسز شروع ہوئے بھی کئی مہینے ہو چکے ہیں، پھر کب لکھنا شروع کرو گے اسے؟ بہت مشکل ہے دیا اسے لکھ پانا۔ جو کچھ میں نے تم سے ڈسکس کیا تھا وہ کوئی افسانہ نہیں تھا بلکہ ایک ناول بنے گا۔ میں روز رات میں تقریباً اسی وقت گھر آتا اور ودیہ، جو کہ سب کے ساتھ کھانا کھا چکی ہوتی تھی، قصداً بھوک روک کر کھاتی تھی تاکہ بعد میں میرا ساتھ بھی دے سکے۔ تھوڑا بہت وہ میرے ساتھ بھی کھاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مجھے کمپنی دینے کی خاطر کچن کی میز پر میرے سامنے بیٹھی سیلیڈ کھا رہی تھی۔ تو لکھو ناول، تمہیں ناول لکھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اس نے سلاد کا پتا توڑتے ہوئے منہ میں ڈالا۔ وقت نے منع کیا مجھے، میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس ناول کا اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، اس پر ریسرچ بے تحاشا کرنی پڑے گی۔